नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान, आपके साथ इस पूरे 1 घंटे के सफ़र में। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने और हमारे आज के मौजू पर हमारी तफसीली रहनुमाई फरमाने के लिए मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब भी स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। मारूफ आलिम, मफ़क्र और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का स्टूडियो में हम पुरतपा खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। मौलाना साहब, हज़रात, अच्छा बर्ताव, अच्छे बोल, मोहब्बत की नज़र इंसान को इंसान के करीब लाती है, समाज में इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ पैदा करती है, बेहतर माहौल बनाती है। कड़वे बोल, तल्ख़ लहजा जहाँ नश्तर का काम करता है, वहीं मीठे बोल मरहम का काम किया करते हैं। इस सिलसिले में एक शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि तूने अल्फाज की तासीर को परखा ही नहीं, तूने अल्फाज की तासीर को परखा ही नहीं, नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। हज़रात, इसके बरक्स अगर हम बात करें तो तानी या फिर तंज़िया लहजा जहाँ रिश्तों में दरार पैदा करता है, समाज में बिखराव पैदा करता है, बिखराव का सबब बन जाता है, वहीं ये अमल अल्लाह को भी पसंद नहीं है, कहीं भी पसंद नहीं है। हज़रात, हमें अंदाज़ा तक नहीं होता कि हमारे कड़वे बोल या फिर तंज़िया लहजा या फिर हमारा ताना किसी के दिल पर कितनी बड़ी ठेस पहुंचा सकता है। बहरहाल, अपनी बात का आगाज़ मौलाना साहब से हम यहीं से करते हैं कि मौलाना साहब, अगर कुरान और हदीस की रूह से हम बात करें तो ये अमल कितना मायूब है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हजरात, अल्फाज जो हैं उसके तीर व नश्तर भालों से भी ज़्यादा भारी होते हैं, बिलाशुबा। अरबी के एक शायर ने कहा है कि जराहातुस सिनानी लहल तियामु वला यल्तामु मा जरहल लिसानु। भालों के जख्म भर जाते हैं बेशक, लेकिन जुबान से जो जख्म लगते हैं वो कभी नहीं भरते, बिलाशुबा। इस वजह से इस बात को देखना बहुत ज़रूरी है। हम कभी कभी जब हाथों से इंतकाम नहीं ले पाते किसी से, तो जुबान से इंतकाम लेते हैं, जुबान से चुभती हुई बातें कहते हैं। ये चीज़ ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं और दिलों में बरसा बरस तक वो ज़ख्म ताज़ा रहते हैं जी। इसलिए ऐसी बात कभी न बोलिए जिससे किसी के दिल को ज़ख्म पहुंच जाए, किसी के अल्फाज किसी को नागवार हों। हिंदी का एक दोहा है, किसी ने कहा है, कौवा काके धन हड़े कोयल काकू दे, कौवा काके धन हड़े कोयल काकू दे, मीठी बोली बोल के जग अपना कर ले। सही बात है। कौवा जो है किसी को नुकसान नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ बुरी लगती है और आदमी सोचता है कि इसे उड़ा दो। लोग कहते हैं उड़ाओ इसे, काहे काहे बुरी लग रही है। एक और आपने दोहा सुना होगा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। तो मीठी जबान तो हमें बोलनी चाहिए, हमें अपने आप को भी राहत देती है, दूसरों को भी राहत देती है। इस वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत सारी हिदायत दी हैं। कुरान मजीद में सूरह नूर में 18वें पारे में एक वाक़े जिसका मैं इस वक्त जिक्र नहीं करूँगा, एक वाक़े के सिलसिले में कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, तुम उस बात को मामूली बात समझ रहे थे। इस तलक़्क़ौनहु बिअल्सिनतिकुम व तक़ूलून बिअफ़वाहिकुम मा लैसा लकुम बिही इल्मुन व तहसबूनहु हय्यनन व हुवा इंदल्लाहि अज़ीम। उस बात को याद करो जब तुम उस बात को आपस में एक दूसरे को सुना रहे थे, लपक रहे थे, लपका रहे थे और तुम उसे मामूली समझ रहे थे, हालांकि वो अल्लाह की नज़र में बहुत संगीन बात थी। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि दूसरे को उससे ठेस पहुंचती है और हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं होता जी। कभी कभी ताना देना, तशनीह करना, किसी की कमज़ोरियों को उभारना, ये समाज में भी गंदगी फैलाता है। कहीं ना कहीं जहन में ये रहता है कि अपनी बर्तरी साबित करने का होता है और दूसरे को कमतर साबित करने की कोशिश होती है। ये नफ्सियाती पहलू है मौलाना साहब कि अगर हम किसी को तानाकशी का शिकार बना रहे हैं या उससे तंज़िया लहजे में बात कर रहे हैं या उसको हम हक़ीर जान रहे हैं, तो ये एक नफ्सियात है। और ये नफ्सियात ये है कि अपने को बर्तर साबित करना और सामने वाले को हक़ीर ज़ाहिर करना। जी हाँ, ये सोच ही गलत है। हम अच्छे हैं, हम या बुरे हैं, दूसरा हमसे घटिया है, बढ़िया है, ये हमारे तय करने की चीज़ नहीं है जी। कोई सौदा अगर उसकी जुबान दी जाए तो बैठा हुआ वो कहेगा मैं ज़्यादा भारी हूँ, वो कहेगा मैं ज़्यादा भारी हूँ। दोनों का बोलना ही गलत है। तराजू पे रखो, पता चल जाएगा कौन भारी है कौन हल्का है, मीज़ान पे। इसी तरीके से अल्लाह ताला के यहाँ जो मीज़ान है वो आदमी को तय करती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि
تقوی کی وجہ سے تم لوگ وزنی یا ہلکے، بے حیثیت یا باحیثیت بنتے ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کسی آدمی کو کچھ برا کہنے کا حق نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم، بے شک جی، جب تک کہ ایک بڑے بزرگ نے کہا تھا، ایک بادشاہ نے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے جی جو یعنی مغلوں میں اور ان سے اوپر جو پورے خاندان میں جو اسلام آیا، جی وہ صرف اتنے سے واقعے کی وجہ سے آیا کہ ایک بزرگ ایک شکار گاہ میں چلے گئے تھے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کس کی شکار گاہ ہے، جی وہ بادشاہ کی شکار گاہ تھی۔ جب بادشاہ شکار کرنے کے لیے آیا، معلوم ہوا ایک آدمی اجنبی یہاں ہے، انہوں نے پوچھا یہ کون ہے، جی ان کو گرفتار کر لیا کہ ہم واپس آئیں گے جب اس کو بات کریں گے اس سے۔ بادشاہ جب شکار سے واپس آیا تو اس نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے اور اس کو حقیر سمجھتے ہوئے ان بزرگ سے کہا کہ میرا یہ کتا زیادہ بہتر ہے یا تم بہتر ہو؟ جی تو ان بزرگ نے طیش میں آئے بغیر انہوں نے کہا کہ اگر میری نجات ہو جاتی ہے تو میں اس کتے سے بہتر ہوں، اور اگر میری نجات اللہ تعالیٰ کی نہ ہوئی تو پھر کتا مجھ سے بہتر ہے۔ واہ واہ جی اس نے کہا یہ نجات کا مطلب کیا؟ جی انہوں نے جو بات کی تو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جی دل سے جو باتیں نکلی تھیں، انہوں نے اسلام کا اور نجات کو جو تعارف کرایا، جی اس کے اندر وہ گھر کر گئی وہ چیز، کیا بات، اور اخیر میں وہی چیز ان کے اسلام اور پورے خاندان کے اور نسل در نسل کے اسلام کا ذریعہ بن گئی۔ تو بات اگر جاندار ہے، تقوی کے ساتھ نکلی ہے، جی سچائی سے نکلی ہے، دل جذبے کے اندر جو ہے انتقام لینا نہیں ہے، تو اس کے فائدے بے شمار ہوتے ہیں اور نسل در نسل تک اس کے فائدے ہوتے ہیں۔ اور اس کے برعکس یہ ہے کہ اگر ہم طنزیہ لہجے میں بات کرتے ہیں، کس کو حقیر ہم دیکھتے ہیں، اس کو تانا کشی کا شکار بناتے ہیں اور اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو رشتے تو تلخ ہو ہی جائیں گے، بھلے ہی جو آپ سے کمزور ہے، آپ سے کہیں نیچا ہے، آپ کے سامنے لب کشائی نہیں کر سکتا، وہ لب کشائی تو نہیں کرے گا لیکن اس کا دل تو مجروح ہو جائے گا مولانا صاحب، کہیں نہ کہیں تو رشتوں میں تو تلخی پیدا ہو گئی ہے، بھلے ہی وہ آیا نہیں ہو گئی لیکن فاصلہ حائل ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ ہمیں مولانا صاحب اب یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ اس طرح کا جو ہمارا لہجہ ہے، اس طرح کی جو ہماری سوچ ہے، یعنی طنزیہ لہجہ میں کسی سے بات کرنا یا پھر کسی کو تانا کشی کا شکار بنانا، یہ کتنا مضر ہے فرد کے اعتبار سے بھی اور سماج کے اعتبار سے بھی۔ دیکھیے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ایک مرتبہ کہیں راستے سے گزر رہے تھے، کسی آدمی کو دیکھا کہ اسے شراب پی کے نشے کی حالت میں پڑا ہوا ہے، لوگ اسے چھیڑ رہے ہیں اور برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو تم شیطان کا کام کر رہے ہو، شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان ذلیل ہو، تم اسے ذلیل کر رہے ہو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ اس کو برا نہیں سمجھتے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کے اس عمل کو برا سمجھتا ہوں جو اس نے کر رکھا ہے، لیکن اگر وہ اس سے الگ ہو جائے، اس کام کو چھوڑ دے تو بدستور میرا بھائی ہے۔ ہر آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں یہ میرا کمال نہیں ہے، اللہ کی توفیق میرے ساتھ شامل حال ہوئی، میں گندگیوں سے بچا رہا، گناہوں سے بچا رہا، اللہ کی توفیق اگر نہ ہو تو میں بھی اسی طرح سے گندگی میں پڑ جاؤں گا جیسے دوسرا پڑا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا کی تعلیم فرمائی ہے۔ جب کسی آدمی کو کسی بیماری میں، کسی گناہ میں، کسی گندگی میں، کسی برے حال میں مبتلا دیکھو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دعا پڑھا کرو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس گندگی میں مبتلا ہونے سے، اس بیماری میں، اس خراب حالت میں مبتلا ہونے سے بچایا اور اپنی مخلوق میں بہت سارے لوگوں سے مجھے بہتر بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک تو اس سے شکر ادا ہوا کہ جس بدحالی میں وہ مبتلا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اس میں مبتلا نہیں ہوں، اور اس سے بڑا فائدہ جو حاصل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں آئندہ یہ آدمی کبھی مبتلا نہیں ہوگا، اس برائی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ مولانا صاحب گھروں کا رخ کرتے ہیں، اچھائی یا برائی ہمارے گھروں سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہماری تربیت بہتر ہے، ہمارے بچوں کو صحیح تعلیم مل رہی ہے، ہماری تربیت صحیح مل رہی ہے تو بچے بہترین انسان بنتے ہیں، تقوی کو حاصل کرتے ہیں، مومن بنتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہمارے گھر میں ماحول اس طرح کا ہے تو بچے بھی کوئی ضروری نہیں کہ وہ اچھے انسان بنے۔ گھروں سے شروعات کرتے ہیں مولانا صاحب۔ گھر میں ہم کسی کی بہو کو لے کر کے آتے ہیں اپنے بچے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اور اسی بہو کو ہمارے گھر کی جو مائیں ہیں یعنی اس بہو کی جو ساس ہیں اکثر و بیشتر گھروں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ اس کو تانے کا شکار بناتی ہیں، اس کو ہدف تانا بناتی ہیں۔ مولانا صاحب یہ کتنا مضر ہے اور اس کی اصلاح کس طرح سے ممکن ہے؟ دیکھیے
یہ بہت چھوٹی سوچ کی بات ہے. جی جی. جس بچی کو تم اپنے گھر میں لے آئے ہو اور ہمارے گھر کا وہ حصہ بن گئی ہے, جی. اب وہ غیر نہیں ہے, وہ ہماری ہے, وہ ہماری ہے. جی. اس کی عزت ہماری عزت ہے, اس کی بے عزتی ہماری بے عزتی ہے. بے شک. اور اس کے نتیجے میں اگر ہم نے ایسے چپتے ہوئے جملے اس کے لیے بولے تو آج تو تم ساس ہو اور برتر ہو. جی. ابھی یہ نئی آئی ہے, 6 مہینے, سال, 2 سال ہوئے ہیں, لیکن رفتہ رفتہ یہ پستی سے اوپر اٹھے گی اور تم بلندی سے نیچے جانا شروع ہوگی. اور ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ گھر کی ملکہ اور صاحب اختیار ہوگی اور تم ایک مجبور بڑھیا بن کے ایک کھٹولے میں پڑی ہوئی ہوگی. اس وقت میں یہ پورا انتقام لے گی. اس لیے اس بات سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہم اس وقت ہیں یہ حالت کبھی ہماری بھی تھی. ہم بھی کبھی بہو تھی اور ہماری ساس تھی. اگر اس نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں تو اس کا انتقام اس معصوم سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. جی. اور دوسرے یہ کہ اس کا دل دکھے گا, اس کے مایوسی آئے گی, اس کی صحت گھٹ گھٹ کے خراب ہوگی. اس کے نتیجے میں تمہارے پوتے کی ماں خراب ہو رہی ہے نا, صحیح بات ہے, تمہارے بیٹے کی بیوی خراب ہو رہی ہے, اور گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے. سب سے بڑھ کر بات تو یہ ہے, تو ساس کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل کو مجھے بھی ایک دوسری سٹیج میں پہنچنا ہے تو خدمت کرنے والی وہی بہو ہوگی. اس کے ساتھ اگر ہمارا برتاؤ اچھا ہے, بیٹیوں جیسا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ماں کی طرح اس کی خدمت کرے گی. مولانا صاحب تو ساسوں کی بات ہوئی, شوہر بھی کم نہیں ہوتے ہیں ہمارے سماج میں. بہت سارے اس طرح کے مرد حضرات ہیں جو کہ بیویوں کو تانے کا شکار بناتے ہیں اور اس میں اپنی سسرال کو ہدف بناتے ہیں کہ تیرے یہاں تو یہ ہوتا تھا, تیرے یہاں تو ایسا ہوتا تھا. تو عورت کو سب سے زیادہ جو برا لگتا ہے نا, جی, جس خاندان کو, جس در و دیوار کو, جس وطن کو, جن درختوں کو, جس ماحول کو آپ کی وجہ سے چھوڑ کے یہاں آ گئی ہے اجنبی ماحول میں, آپ اس کو تانے دے رہے ہیں. عورت جو ہے اس بات کو تو برداشت کر لے گی کہ میری غلطی ہے, مجھے ٹوکو, تم مجھ سے کہو, تمہیں پکانا نہیں آتا, تمہیں نمک کا ہوش نہیں ہے, تم نے مرچیں بڑھا دی, یہ کر دی, جو کچھ اسے کہو وہ ٹھیک ہے. لیکن تیری ماں نے کچھ سکھایا بھی ہے, تمہارے ایسے ہی کھانا بنتا ہے, تمہارے باپ کو عقل نہیں ہے, تم نے اسے کبھی نمک گھٹنا بڑھانے نہیں بتایا. اس کے ماں کو, اس کے باپ کو, اس کے گھر والوں کو, تمہارا خاندان ہی ایسا ہے, تم نیچ گھر کی ہو. اس طرح کے الفاظ اس کو بہت زیادہ زخمی کرتے ہیں, اور کبھی کبھی جو ہے 20 برس 30 برس تک بھی وہ زخم بھرتے نہیں ہیں, اور پھر وہ انتقام لینے کی جب طاقت اس کے پاس آتی ہے. یہ دنیا کا بنایا ہوا حساب ہے کہ جو ساس اس وقت برتر ہے, گھٹتے گھٹتے کمزور ہوتے ہوتے اس کے اختیارات اس کے پاس جانے شروع ہوتے ہیں, اس کی طاقت گھٹتی جاتی ہے, اس کی طاقت بڑھتی جاتی ہے, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ انتقام لینے لگتی ہے, اور پھر اس وقت شکایتیں کرتی ہیں, ہماری بہو ایسی ہے, ہمارا ایسا کرتی ہے. تم نے کیا کیا اسے بھول گئی. اس لیے قدرت کا یہ نظام ہے کہ جب ہم کسی کو دکھ دیتے ہیں تو ہمیں دکھ سہنے کے لیے تیار رہنا ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دوسروں کو ستاتے رہیں اور ہمیں کوئی طاقت نہ ستائے نہیں. صحیح بات ہے. ہمارے برے اعمال کی جو سزا ہے دنیا میں بھی ہمیں مل جاتی ہے, دنیا میں بھی اس کے مضر نتائج ہمیں جھیلنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اس کے برعکس ایک چیز اور ہے, اگر گھروں کی بات کو ہم دیکھیں تو جو برتاؤ ہم اپنی بہو کے ساتھ کر رہے ہیں, اپنی بیوی کے ساتھ کر رہے ہیں, اور وہ سارا ماحول گھر میں کریٹ ہو رہا ہے, تلخی پیدا ہو رہی ہے, اچھا ماحول نہیں ہے, بھاری ماحول ہے, بچے بھی تو وہی چیز سیکھ رہے ہیں, یعنی اگلی پیڑھی کو بھی آپ وہی کچھ سکھا رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں. ایک اور بڑا نقصان ہے اس کا, وہ یہ کہ اس گھر کی بیٹی جب دوسری جگہ جا رہی ہے تو اللہ رب العالمین تو ایک ہی ہے نا سب طرف کا. بے شک. وہ جو دکھ تم دوسرے کی بیٹی کو دے رہے ہو, تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی وہ چیز آ سکتی ہے. صحیح بات. اس لیے بہت سارے لوگ, بڑی بوڑھیاں یہ سمجھاتی ہیں کہ بہن صبر سے کام لو, تمہارے سامنے بھی بیٹیاں ہیں, تمہارے سامنے بھی بچے ہیں, دوسرے کی بیٹی کے ساتھ ہمدردی کرو تاکہ تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کی ہمدردی کا ماحول بنائے. صحیح بات ہے. اور گھروں کے علاوہ مولانا صاحب اگر ہمسایہ کی بات کریں, ہمسایہ ہمارا سب سے قریب ہوتا ہے. ہمارے گھر کے علاوہ اگر ہمارا سب سے قریبی رشتہ دار ہے تو وہ ہمارا ہمسایہ ہے, ہمارا پڑوسی ہے. لیکن وہی ہمسایہ, وہی پڑوسی بھی جو اس طرح کے طنز لہجے میں بات کرتا ہے, اگر مثال کے طور پر میرے گھر کا ایک بچہ غلط راستے پہ چل پڑا ہے, غلط کام کر رہا ہے, ہم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو راہ راست پہ لانے کی تمام تر کوششیں ہماری جاری ہیں, لیکن اس چیز کو نشانہ بنا کر کے پڑوسی کے حملے شروع ہو جاتے ہیں. یہ حملے کرنا جو ہے اصل میں اپنے آپ کو برباد کرنا ہے. جی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ فرمائی ہے کہ جب تم کوئی آدمی کسی کو اس کے گناہ کی وجہ سے, اس کی خامی کوتاہی کی وجہ سے جب اسے شرمندہ کرتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آدمی اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ اس بدحالی میں یہ آدمی مبتلا نہ ہو جائے. کسی شرابی کو آپ نے
نصیحت کرنا تو الگ چیز ہے جی، اور وہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے اس کو اعتماد میں لے کر ہونا ہوتا ہے، اس کو سب سے ہٹ کر تنہائی میں بات کرنی ہوتی ہے، نصیحت دوسری چیز ہے۔ لیکن جب آپ نے ایک شرابی کو تانا دیا، اسے شرمندہ کیا، لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کیا، جی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم بھی اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک کہ اس برائی کے اندر تم بھی مبتلا نہ ہو جاؤ۔ صحیح بات ہے۔ اس لیے ہمیشہ دوسرے کو ٹوکنے، شرمندہ کرنے، ذلیل کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ تیر ہمارے طرف پلٹ کر آ سکتے ہیں۔ جو حملے ہم دوسروں پہ کر رہے ہیں یہ حملے ہمارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، وقت کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے، اور ایک اچھے پڑوسی کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے مولانا صاحب کہ اگر ہمارے پڑوسی کو کوئی تکلیف ہے، چاہے اولاد کی طرف سے تکلیف ہے، اس کی اولاد غلط راستے پر جا رہی ہے، غلط کام کر رہی ہے، تو اس کی اصلاح میں اس کا بھرپور تعاون کرنا چاہیے، مدد کرنی چاہیے، اور اپنی اولاد کی طرح ان کو سمجھانا بجھانا چاہیے، اچھا ماحول کریٹ کرنا چاہیے۔ جی ہاں، بالکل ضروری ہے۔ جی، اس لیے کہ ہر بڑا، آج کل تو یہ ماحول افسوس کی بات یہ ہے کہ کم ہو گیا ہے۔ جی، آپ کے بچے کو اگر میں کچھ کہتا ہوں تو بچہ بھی بدتمیزی کر سکتا ہے خدا نہ خواستہ، اور آپ کو بھی برا لگ سکتا ہے۔ اسی لیے لوگ احتیاط کرنے لگے ہیں، ورنہ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ پڑوس کا بچہ جو کچھ بھی غلط کر رہا ہے تو جس طرح سے باپ کو حق تھا اسے ڈانٹنے کا، پڑوسی بھی اسی طرح سے ڈانٹتا تھا، اور باپ کو اور گھر والوں کو جب پتہ چلتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ بھائی جان آپ نے بالکل ٹھیک کیا، صحیح، بچے بگڑ رہے ہیں تو ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ اور ہمارے خیال سے اس ذمہ داری کو ہمیں سمجھنا چاہیے، محسوس کرنا چاہیے، ہمارے پڑوسی کے اولاد بھی ہماری اولاد ہے۔ بہرحال مولانا صاحب ایک طرف اور سماج کی طرف آپ کا دھیان لے جانا چاہتا ہوں، کوئی غریب ہے، محروم ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، اپاہج ہے، یعنی کسی بھی انداز میں جو کمزور ہے اس کو ہم اپنا نشانہ بنانے سے کبھی نہیں چوکتے، اس کو طنزیہ لہجے میں بات کرنا، اس کو حقیر جاننا، اس کو تانے دینا، یہ عمل کیسا ہے؟ یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اسلام اور قرآن مجید کی بات تو بہت بلند ہے۔ ایک شریف انسان بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ ایک اندھا آدمی جا رہا ہے، اس کی مدد کرنے کے بجائے ہم اس کا مذاق اڑانے لگے، اس کا ڈنڈا چھین لیا، اس کو چھیڑ دیا۔ یہ طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور اندیشہ اس بات کا ہے کہ ایک وقت میں یہ حالت تمہیں بھی اخیر وقت میں پیش آ جائے۔ ہم نے بعض ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ جو لوگ، ایک لڑکا جس کے بارے میں ایک مرتبہ ایک بوڑھے آدمی کو کچھ بچے چھیڑ رہے تھے، ہم وہاں سے گزرے، ہم نے انہیں سمجھایا تو وہ بچے تو ہٹ گئے، لیکن ایک دو جو بڑے آدمی بیٹھے تھے وہاں، انہوں نے کہا مولانا صاحب یہ آدمی جو اندھا ہے جسے یہ بچے چھیڑ رہے ہیں، اس کا بچپن، اس کی جوانی ہم نے دیکھی ہے، ہر آنے والے کے ساتھ یہ حرکت یہ بھی کیا کرتا تھا، اور کوئی فقیر آیا تو اسے اس کا کٹورا چھین لیا، اس کو ستایا، اس کو دھکا دے دیا، کوئی اندھا آیا اس کا ڈنڈا چھین لیا، یہ کام کرتا تھا، ہو بہو اب یہ کام اس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ میں نے کہا بات تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن ان بچوں کو سمجھاؤ کہ اپنے آنے والے وقت کے لیے گڈھے نہ کھودیں، یہ جو اس نے کیا تھا وہ یہ بھگت رہا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں خدا نہ خواستہ ان کو بھگتنا پڑے گا، اس لیے ان لوگوں کو سمجھاؤ کہ یہ اس کے ساتھ ایسا نہ کریں، ورنہ ان کے ساتھ بھی پھر یہی ہوگا۔ دیکھیں جذبات کو ٹھیس تو لگتی ہی ہے، بلکہ کمزور کو اور زیادہ لگتی ہے، وہ زیادہ حساس ہو جاتا ہے مولانا صاحب، اور اتنا حساس ہو جاتا ہے کہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے نگاہ تراحم سے دیکھنے والوں، میری خودی کو تو یہ بھیک بھی پسند نہیں، اتنا حساس ہو جاتا ہے، اور اس کو آپ تنزیہ لہجے کا شکار بناتے ہیں، اس کو آپ حقیر دیکھتے ہیں، یا کسی بھی کمزور بات پر اس کے تانا دے دیتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے سماج کے لیے بھی، اور اسلام نے تو اس کو قطعی پسند نہیں کیا ہے۔ ایک چیز اور ہے، دو دوست ہیں مولانا صاحب، دو دوست ہیں، ایک دوست ترقی کر جاتا ہے، دوسرا دوست جو ہے ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتا ہے، تو جو اونچائی پر جا رہا ہے، جو بلندی پر جا رہا ہے، اس کی نظر میں وہی چیز آ جاتی ہے، حقارت، طنزیہ لہجہ اور تانا کشی۔ لیکن اگر وہ شریف ہے، جی، خاندانی طور پر اچھا ہے، جی، یا دینی لحاظ سے اس نے قرآن حدیث کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھا پہچانا ہے، تو وہ اس کو حقیر نہیں سمجھے گا، بلکہ وہ کوشش کرے گا کہ جو عزت خدا پاک نے مجھے دی ہے میں اسے بھی حصے دار بناؤں، اور اس کے لیے کوشش کر کے وہ بھی اس کے لیے عروج کی راہیں تلاش کرے گا، اور اس کو اونچی جگہ بٹھانے کی کوشش کرے گا۔ چاہے اس کے بدلے میں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے جس کو ہم نے اونچی جگہ پہ بٹھایا وہی ہمیں ذلیل کرنے پہ لگ گیا، وہ اس کی کمینگی یا شرافت ہے، لیکن آپ اپنی طرف سے وہ کیجئے جو آپ کو از روئے شرافت، از روئے دیانت کرنا چاہیے۔ صحیح بات ہے مولانا صاحب۔ اب ہم نے گھر کے اندر کی بات کی، ہم نے ہمسایہ کی بات کی، ہم نے پڑوسی کی بات کی، ہم نے سماج کی بات کی، ہم نے دوستی کی بات کی، مختلف رشتوں کی بات کی، اور اس میں ہم نے ذہن میں رکھا تانا کشی، طنزیہ لہجہ یا حقارت، جو بھی ہے۔ مولانا صاحب ان تمام برائیوں سے نجات کیسے حاصل ہو؟ اب سوال یہ ہے کہ نتیجے کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، دو
جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کے دو رخ ہیں جی. ایک تو حملہ کرنے والا اور ایک جس کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے. جی. دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں. جو آدمی زبان کے، طنز کے، تعریض کے، طعن و تشنیع کے حملے کر رہا ہے اس کو تو یہ چاہیے کہ اس کے انجام کی طرف سے غافل نہ رہے. جی. جو کچھ میں اس کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ ساری چیزیں میرے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں. جو خرابی اس کے اندر ہے وہ خرابی میرے ساتھ بھی آ سکتی ہے. خدا پاک کے انتقام سے بچنے کی کوشش کرے. اور دوسرے ہے کہ جس کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ یہ نادان جو کچھ کر رہا ہے یہ اس کے انجام سے بے خبر ہے. ہمیں برداشت کرنا چاہیے اور معاف کرتے جانا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قیمتی بات کہی ہے اور بہت ہی بلند ظرفی کی بات ہے. وہ ہر آدمی اس کو کر نہیں سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. جو تم سے رشتے توڑ رہا ہے اس کے ساتھ رشتے جوڑو. بے شک. جو تمہارے پر ظلم کر رہا ہے اس کو تم معاف کرتے چلے جاؤ. درگزر کر دو. اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے اس کے ساتھ تم اچھا سلوک کرتے رہو. یہ کام کرنا آسان نہیں ہے. قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ کام وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اس کو بڑے صبر والے لوگ اس کام کو کر سکتے ہیں اور بڑے نصیب ور لوگوں کا کام ہے. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. لیکن اگر ہم اسے کرتے ہیں تو اللہ کے یہاں بھی اور سماج میں بھی اور آنے والے وقت میں دنیا کے اندر بھی ہم اس کا بہت اچھا پھل پاتے ہیں. عزت و سربلندی کی زندگی پاتے ہیں. صحیح بات ہے. نتیجہ یہی نکلا ہماری گفتگو کا مولانا صاحب. اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں آپ کی جو رہنمائی ہے اس سے یہی بات نکل کر کے آتی ہے کہ ہمیں اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. کسی کو حقیر نہیں دیکھنا ہے. طنز لہجے میں کسی سے بات نہیں کرنی ہے. میٹھے لہجے میں بات کریں, میٹھے بول بولیں, اچھا برتاؤ بھی کریں. جو بولیں ذہن میں بھی وہی ہونا چاہیے. اسلام نے اسی طرح کے معاشرے کی جو ہے تصور کیا ہے کہ بہتر انسانیت وہاں پر رہتی ہو. تو لہٰذا اسی بات کے ساتھ کہ ہم ان تمام تر چیزوں سے گریز کریں گے, ان سے بچیں گے اور ایک اچھے انسان بنیں گے, تقوی کو حاصل کریں گے. یہ تمام تر چیزیں اس کے اندر نکل کر کے آتی ہیں. مولانا صاحب دو کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں, ان سے ہم بات کرنے کا وقت آ گیا ہے. نسیم بانو صاحبہ پہلی کالر ہیں اور اس کے بعد ہم امریکن سے بات کریں گے. نسیم بانو صاحبہ خیر مقدم, آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہم مولانا صاحب سے ہم نے خواب دیکھا ہے پرسوں رات میں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اس کے بارے میں مولانا صاحب سے جاننا چاہتی ہوں. جی فرمائیں. جی ہم نے خواب دیکھا کہ ہم اپنے گھر میں ہیں, یہ کہاں پہ بیٹھے ہیں یہ ہم نہیں دیکھ پائے. ہم زمین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا نکال رہے ہیں اور ہمارے پیر میں ایک کیڑے نے کاٹ لیا اور ہم وہاں پہ سے اٹھ گئے اور اٹھ کر ہم جو بچھی ہوئی تھی جو چیز زمین میں اس کو ہم نے جھاڑا تو اس میں سے بہت سارے کیڑے نکل آئے اور اس میں سے 2 کیڑے سانپ جیسے بہت بڑے بڑے نکلے اور وہ جا کر قرآن شریف کے پاس کھڑے ہو گئے. قرآن شریف کے پاس جب کھڑے ہو گئے تو قرآن شریف سے بہت تیز روشنی نکلی. جی اور اس میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے دیکھا جو سر پہ باندھا کرتے تھے صافہ وہ رکھا ہوا ہے, چٹائی رکھی ہوئی ہے اور اتنی روشنی ہے وہاں پہ. اور ہمارے شوہر ہم سے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہاں کا بہت خوبصورت منظر تھا. ٹھیک ہے بہن, آپ کا ہم نے خواب مکمل طور پر ہم نے نوٹ کر لیا ہے. مولانا صاحب سے اس کی تعبیر جاننے کی کوشش کریں گے. امریکن صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں, ان کا سوال بھی ہم شامل کر لیتے ہیں. خیر مقدم آپ کا بہن سوال پوچھیں. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں بہن کیا سوال ہے آپ کا. مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھیے. ہیلو. جی ہم آپ کو سن پا رہے ہیں. ٹی وی کی آواز آپ کو بند کرنی ہوگی تبھی آپ سے ہماری بات ممکن ہو پائے گی بہن. گھر میں بہت پریشانیاں ہیں, قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں, بچہ بہت نافرمانی کر رہے ہیں, غصہ بھی بہت آتا ہے, اولاد سماج بھی ہمیں بہت برا بھلا کہتی ہے. ٹھیک ہے بہن. آپ کا بھائی ہمارا جیل میں ہے, نہ ماں نہ باپ نہ بھائی. 2 بھائی ہیں, ایک جیل میں ہے, ایک بہو نے چھوڑ رکھا ہے. کیا کریں ایسے. اللہ بہتری کرے گا. مولانا صاحب کی ہم رہنمائی حاصل کریں گے اور اس کے بعد جیسے مولانا صاحب مشورہ کریں اس کے حساب سے اپنی زندگی میں آگے بڑھیں گے. فون لائن پر موجود ہیں بہن نسیمہ, ان سے بات کرتے ہیں. خیر مقدم آپ کا نسیمہ صاحبہ سوال پوچھیں. نسیمہ صاحبہ خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیے. ہیلو. ہیلو. جی بتائیں نسیمہ صاحبہ. میرا نام ریحانہ ہے. اچھا ریحانہ صاحبہ ہماری فون لائن پر ہے. خیر مقدم آپ کا ریحانہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں. میرا سوال تو یہ ہے کہ جیسے پہلے تو مولانا صاحب سے گزارش ہے کہ وہ میرے شوہر کے کاروبار کے لیے دعا کرے, اور ایک سوال یہ ہے کہ جیسے ہمارے بھائی ہے, زاہد نام ہے ان کا, ان کی شادی کو 1 سال ہو رہا ہے.
ان کے ہاں نہیں وہ نمازی ہے, 5 ٹائم کی نماز پڑھتے, سب کچھ اچھا ہے, خرچ بھی بہت کرتے. تو انہوں نے ان کے پاس جیسا پیسہ رہتا نہیں, وہ تو انہیں ایسی کچھ دعا بتائیے کہ وہ کچھ جمع کر سکے, ایسا کچھ کر سکے. اور دوسرا کہ ان کی بیوی کا نام گل نواز ہے, شیخ گل نواز. یہ نام کیسا ہے؟ کیونکہ جب سے ان کی شادی ہوئی ہے تو دونوں میاں بیوی میں پٹتی بھی نہیں ہے, اور ان کی بیوی زیادہ تر بیمار رہتی, کچھ نہ کچھ طبیعت خراب رہتی. شیخ گل نواز نام ہے ان کا. ٹھیک ہے بہن, آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. ایک کالر اور ہیں غالباً, ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں. ہلو خوشنما صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں. ہلو, چلیے باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. مولانا صاحب کئی سارے سوالات ہیں اور ان میں ایک قرض والا سوال بھی ہے آپ سے. آپ کے پروگرام میں ایک خاتون نے ایک سوال کیا تھا مولانا صاحب, وہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں. دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا وہ جاننا چاہتی تھیں. اس بارے میں تو بات ان سے ہو گئی تھی, دعا ہم نے بتا دی تھی. ایک بات ذرا سی وقت تنگ تھا تو یہ بات رہ گئی تھی کہ وہ دعا پڑھنا لازمی اور ضروری نہیں ہے. اگر کسی کو یاد نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر وہ پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. اور اس کے اندر کئی اچھی دعائیں ہیں. مغفرت کی دعا ہے, اللہ کی رحمت کی دعا ہے, اپنی کمیوں کو دور ہونے کی دعا ہے, اور بہت سارے فائدے ہیں. اور برفانی بھی ہے آخر میں, اللہ مجھے بلندی عطا فرما. تو یہ دعا کر لی جائے تو بہت اچھا ہے, لیکن کوئی اگر نہ کرے تو کوئی نماز میں کمی نہیں آئے گی. اتنا ضروری ہے کہ دونوں سجدوں کے بیچ میں اور رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد سکون سے کھڑا ہونا اور تھوڑا سکون سے بیٹھ جانا, یہ ضروری ہے. ریحانہ صاحبہ کے سوال کی طرف آتے ہیں. انہوں نے شوہر کے کاروبار کے لیے دعا کی درخواست کی ہے. مولانا صاحب دعا ہم ضرور کریں گے, اور ان کو بھی چاہیے کہ ایک تو وہ روزانہ کچھ نہ کچھ دکان پہ جب جائیں تو کوئی فقیر آ جائے, زیادہ نہیں کم ہو لیکن کچھ نہ کچھ دیں ضرور. ایک بات تو یہ ہے. دوسرے یہ کہ دونوں آدمی یہ فجر کی نماز, یوں تو 5 وقت ضروری ہے نماز, لیکن فجر کی نماز وقت پر پڑھنا روزی کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. اس لیے نماز وقت پر پڑھیں, ان کے شوہر مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ پڑھیں, اور فجر کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رزاق, یہ 3 نام مل کر ایک ہوا. یا اللہ یا رحمان یا رزاق, یا اللہ یا رحمان یا رزاق. اس طرح سے 101 مرتبہ پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ تعالی روزی میں بہت ترقی ہوگی اللہ کے اوپر انشاءاللہ تعالی. اچھا, دوسرا انہوں نے اپنے عزیز کے لیے پوچھا ہے کہ پیسہ ان کے پاس رکتا نہیں ہے. میں ایک بات ہنس کے کہا کرتا ہوں کہ پیسہ رکتا وہ ہے جو کھوٹا ہوتا ہے. جو صحیح سکہ ہے وہ رکے گا کہ وہ تو چلے گا. تو اس لیے رکنے کا تو کوئی مطلب نہیں ہے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ جب آمدنی کافی ہوتی ہے تو پھر اس میں سے بچ بھی جاتا ہے, خرچ بھی ہو جاتا ہے. پیسہ بچنا نہ بچنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا 500 روپے کا روز کا خرچہ ہے اور 500 ہی آ رہے ہیں تو وہ بچے گا نہیں. صحیح. اس لیے ایک تو ترقی بڑھانے کی کوشش کیجئے آمدنی, اور دوسری ایک طریقہ یہ ہے کہ خرچ کم کرنے کی کوشش کیجئے, تب بھی بچے گا. بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. اہم بات یہ ہے کہ آمدنی میں اضافے کی جستجو ہونی چاہیے. اضافے کی کوشش بھی ٹھیک ہے, اور بچت بھی ہونی چاہیے. بچت جو ہے وہ اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے. پیسے زیادہ نہیں بڑھا سکتے آپ, خرچہ تو گھٹا سکتے ہیں. صحیح بات ہے. اچھا, انہوں نے ایک سوال اور گل نواز کے نام سے کیا ہے خاتون. وہ نام ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. بیماری سے کوئی تعلق, وہ بیمار بھی رہتی ہے. بیماری کے نام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. بیماری کے اسباب کچھ اور ہوتے ہیں, اس کو تجربہ کر کے یہ دیکھیے. بہت ہی کامیاب تدبیر طب یونانی کے حساب سے بھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے حساب سے بھی یہ ہے کہ کھانے پینے میں جو مقدار جتنے کی آپ کی بھوک ہے, 2 روٹی روزانہ ایک وقت میں آپ کھاتی ہیں, 1.5 روٹی کھا کے تجربہ کیجئے کچھ دن, 1 ہفتے 10 دن تجربہ کیجئے. پیٹ کا نظام ٹھیک رہے گا. تو پیٹ اگر ٹھیک ہے تو سارا نظام ٹھیک ہے, پیٹ خراب ہے تو سارا نظام خراب ہے. تو یہ کر کے دیکھیے, ٹائم کو حساب سے دیکھ لیجئے, سونے اور جاگنے کے معمولات دیکھ لیجئے. بعض دفعہ نیند پوری نہیں ہوتی ہے, اس کی وجہ سے بھی صحت خراب ہوتی ہے. تو یہ ساری کئی چیزوں کا تجربہ کر کے دیکھیے, انشاءاللہ تعالی صحت ٹھیک رہے گی. اور سورہ فاتحہ پڑھنے کا معمول بنائیے. سورہ فاتحہ جو ہم کئی دفعہ وہ طریقہ بتا چکے ہیں, فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان سورہ فاتحہ پڑھیے 41 مرتبہ, اس طرح سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, اس انداز میں. 40 دن پڑھیے, انشاءاللہ تعالی اس کے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں. بہت شکریہ مولانا صاحب. ظہیر خان صاحب سے بات کرتے ہیں, ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں اپنے سوال کے ساتھ. خیر مقدم آپ کا ظہیر خان صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ظہیر خان صاحب, خیر مقدم آپ کا.
آپ کا پروگرام میں کئی سالوں سے سن رہا ہوں، راہ نجات۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، یہ آئی جزاک اللہ۔ پلس ٹی وی سنتا ہوں، دینی پروگرام کافی سنتا رہتا ہوں میں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، آپ لوگ بڑی یعنی زندگی میں کام آنے والی باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ مولانا عبداللہ طارق آ رہے ہیں 2 روز سے، جی کافی اچھی باتیں سننے کو مل رہی ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ظہیر خان صاحب، جو یاسمین بھی رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی جو گفتگو ہوتی ہے آپ لوگوں کی مولانا کے ساتھ، وہ بھی کافی اچھے پروگرام مجھے پسند آتے ہیں۔ ستائشی جملوں کے لیے بہت شکریہ آپ کا ظہیر خان صاحب۔ ہماری درخواست یہی ہے کہ آپ اسی طریقے سے پابندی کے ساتھ دیکھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی فیض حاصل ہوگا۔ کچھ اور جاننا چاہتے ہیں ظہیر خان صاحب؟ جی میں بس اس لیے لگایا آپ کو، آپ کا شکریہ ادا کروں میں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، دعائے خیر میں مہمان کو، مولانا کو، جتنے بھی لوگ پروگرام میں آتے رہتے ہیں راہ نجات میں، اور رمضان میں جو آپ پیش کرتے تھے تھوڑی سی جھلکیاں ذائقے کی، وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، رمضان تو گزر گیا، بہت شکریہ۔ اور یہ کوشش ہوتی ہے رمضان میں بھی، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ایک تہذیب ہے، جو آداب ہیں، جو انداز ہے، جو اسلامی طریقے، طور طریقے ہیں، جو اسلامی کھانا پینا ہے، جو کھانے پینے کا انداز ہے، وہ تمام آداب آپ تک پہنچیں۔ بے حد شکریہ آپ کا۔ مولانا صاحب، ستائشی جملوں کے لیے آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟ بس ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری باتوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ بے شک۔ ہمارے اوپر بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ اپنی بات کہنے کی توفیق دے رہا ہے، بے شک۔ اور ان لوگوں کے ساتھ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ صحیح بات کو سن رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ نجمل صاحب ہماری فون لائن پر ہیں اپنے سوال کے ساتھ۔ خیر مقدم آپ کا نجمل صاحب، سوال پوچھیں۔ ہیلو سنیے کیا؟ جی، آپ کا نام بتا دیں۔ ہیلو ہیلو جی، اپنا نام بتا دیجیے بہن۔ حسب الخاتون بول رہی ہوں، حسب الخاتون صاحبہ، فرمائیں کیا سوال ہے؟ دلی سے۔ جی، میرے 2 سوال ہیں۔ ہوں ایک تو میں نام کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں اپنے حسب الخاتون کے بارے میں، اور دوسرا سوال خواب کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ ہاں پوچھیں بہن، پوچھیں۔ میں نے ایک روز وہ خواب دیکھا کہ میرے کو 2 شخص میرا قتل کر رہے ہیں، تو میں خوب چلا رہی ہوں، رو رہی ہوں، تو میرے ابو نے بولا اس کو چھوڑ دو، تو ان میں سے ایک شخص نے بولا کہ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو پھر ان کو کتے نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس سوال کا مطلب جاننا چاہتی ہوں میں۔ فوری ہم اس کا تعبیر مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں۔ مولانا صاحب یہیں سے آغاز کرتے ہیں اپنی بات کا۔ بیٹے دیکھیے، بظاہر تو یہ اچھا خواب نہیں ہے، لیکن یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ آپ کو، یہ خدا پاک کا ایک نظام ہے، ایک خفیہ نظام ہے جو بندوں کو غلط راستوں سے صحیح راستے طرف لانے کی کوشش کرتا ہے۔ جی جی۔ اور یہ جو آپ کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، وہ آپ کو غلط راستے سے صحیح راستے کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے جو کہا کتے نہیں چھوڑیں گے، کتوں کا مطلب یہ کہ دشمن ان کو پریشان کریں گے، اس لیے ان کو راہ راست پر آ جانا چاہیے، ورنہ دشمنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ یعنی کچھ اگر غلط کر رہی ہیں اپنی زندگی میں کوئی اور نہیں بول سکتا اس بات کو، آدمی کی زندگی خود اپنے سامنے ہوتی ہے۔ بے شک، بے شک۔ جو کوتاہی، خامیاں کچھ نہ کچھ بڑی چھوٹی ہو رہی ہوں، آپ ان سے بچنے کی کوشش کیجئے اور اپنا رخ اللہ کی طرف بڑھا دیجئے، آپ کے لیے حق میں یہ بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ انہوں نے نام کے معنی بھی جاننے چاہے ہیں حسب الخاتون کے۔ حزب جو ہے اصل میں پارٹی کو کہتے ہیں، حزب اللہ۔ جی جی۔ قرآن مجید میں حزب اللہ کا لفظ آیا، اللہ کی پارٹی۔ تو حزب النساء جو ہے یہ کوئی اچھا نام نہیں ہے۔ حزب تو ٹھیک ہے، حزب اللہ بھی اگر کہیں گی تو بھی ٹھیک ہوگا، لیکن حزب کے معنی پارٹی ہوتے ہیں، ایک آدمی جو ہے پارٹی نہیں ہوتا۔ جی جی، فرد ہے وہ۔ ہاں، تو اس لیے حزب اللہ کہہ سکتی ہیں، لیکن حزب اللہ بھی بہت اچھا نام نہیں ہوگا۔ آئیے 2 کالر اور ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اپنی باتوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ عرفان صاحب ہیں ہماری فون لائن پر۔ خیر مقدم آپ کا عرفان صاحب، سوال پوچھیں۔ عرفان صاحب خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیے۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے عرفان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے شادی کو 7 سال ہو گئے۔ ماشاءاللہ۔ جی، ہمارے شادی کو 7 سال ہو گئے۔ ماشاءاللہ۔ جی، تو اس کے لیے ہمارے کو پوچھنا تھا کیا اولاد کے لیے۔ سوال کیا پوچھنا ہے؟ شادی کو 7 سال ہو گئے تو اولاد کے بارے میں۔ اولاد سے محروم ہے۔ ٹھیک ہے عرفان صاحب، ہمارا سوال آپ کا ہم نے نوٹ کر لیا۔ سرفراز صاحب سے بات اور کر لیں مولانا صاحب، اس کے بعد باتوں کا سلسلہ شروع کریں گے۔ خیر مقدم آپ کا سرفراز صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سرفراز صاحب۔ جی، میری ایک بچی ہوئی ہے ابھی، ماشاءاللہ۔ تو اس کے نام کے لیے تھوڑا پوچھنا تھا۔ اس کا نام نجبن گھر والوں نے رکھا ہے، میری بڑی بہن کا نام تھا، وہ انتقال کر گئی ہے، تو کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں؟ اور اس کا مطلب جاننا چاہتا ہوں۔ نام دہرا دیجئے۔ نام
नाम दोहरा दीजिए। नजबुन। नजबुन मौलाना साहब जी। नजबुन कोई नाम नहीं है, कुछ और नाम। हम अपनी तरफ से तो कोई नाम तजवीज़ नहीं करते, इसलिए कि हम नाम तजवीज़ करेंगे वो कहेंगे तो उसकी दूसरी बहन है या तो उसके माँ का ही नाम है या कुछ है। इसलिए अपनी पसंद के 3 नाम ये बताएं, उनमें से हम बता देंगे ये नाम ठीक है। अच्छा, किस तरह के नाम ये इनको इंतखाब करने चाहिए? सहाबियात के नाम हों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात के नाम हों, बुजुर्ग ख़वातीन जो गुजरी हैं, सहाबियात गुजरी हैं, उनके नाम हो, फातिमा नाम हो, आयशा नाम हो, खदीजा नाम हो, ये नाम अच्छे मुख्तसर हों और मानी खेज, मरियम हो जी। मुख्तसर नाम होने के साथ साथ एक तो माना के लिहाज से ठीक हो और तारीखी तौर पर वो अच्छे हों। मौलाना साहब, इरफान साहब का जो सवाल है, 7 बरस हो गए हैं शादी को, औलाद से महरूम हैं, क्या इक़दाम करें? देखिए, मेरा जहाँ तक अंदाज़ है 7 साल के अंदर ये इस बात से तो गाफिल नहीं होंगे कि उन्होंने डॉक्टरों को दिखाने करने की कोशिश की होगी, तो फिर भी अल्लाह ताला से दुआ करते रहिए। और एक तो तीसरे पारे में की एक आयत है, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ, या तो ये पढ़ लिया करें, या सूरह मरियम है 19 नंबर की सूरत 16वें पारे में, उसके शुरू से लेके 7 आयतें 6 मरतबा पढ़ें और 7वीं मरतबा शुरू से लेके आखिर तक पढ़ जाएं। ये मामूल रखें, अल्लाह ताला से दुआ भी करें। हम भी दुआ करेंगे कि तमाम वो बहनें बच्चियाँ जो बच्चों के औलाद की मुतमन्नी हैं, अल्लाह ताला उन सबको औलाद अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अमेरिकन साहिबा का जो सवालात हमारे पास है मौलाना साहब, घर में जो परेशानी है, औलाद नाफरमान है और कलाम पाक को कोई पढ़ा हुआ नहीं है, एक भाई जेल में है, तमाम तर मुश्किलात हैं, तो किस तरह से इनसे निजात हासिल हो? देखिए, एक बात जो कहना ज़रूरी है जी, वो ये कि हम तरबियत की जिम्मेदारी जो है, बच्चे जो हैं कुछ कौपल होते हैं, पौधा होते हैं जी, पौधा बढ़ते बढ़ते हुए दरख्त बनता है, तनावर दरख्त। हाँ, तो हमें उस पौधे को शुरू से ही लेके चलना ज़रूरी होता है। माली अगर शुरू से परवाह ना करे और वो टेढ़ा चलता रहा और कहीं जाके वो सड़क की तरफ आ गया, अब उसको सीधा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो उसे कटवाते हैं तो पेड़ गया, और नहीं कटवाते हैं तो आने जाने वाले के सरों में चोट लगेगी, आने जाने वाले को परेशानी होगी। इसलिए ये काम जो है आज के करने का नहीं है, अब से 10 साल पहले 15 साल पहले करने का था। और इनके भाई जेल में है, इसका मतलब ये कि ये गफलत खुदा न खास्ता इनके वालिदैन से भी हुई है, अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं कर सके और इनसे भी ये भूल हो रही है। अल्लाह ताला इसको माफ़ फरमाए। अब उसके लिए जो कुछ हो सकता है वो ये है कि अपनी साबिका कोताहियों पर तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए नमाज तौबा पढ़कर। और सूरह शुअरा की आखिरी रुकू में 19वें पारे के अंदर वो ख़त्म होती है सूरतुल फुरक़ान। सूरतुल फुरक़ान के आखिरी रुकू में एक आयत है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये आयत जो है सुबह शाम कम से कम 21 मरतबा पढ़ा करें और अपनी कोताहियों के लिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहें, हिदायत की दुआ करते रहें। अल्लाह ने चाहा तो हालात ठीक हो जाएंगे और बच्चों की आदतें भी ठीक हो जाएंगी, और अल्लाह को मंजूर हुआ तो वो जो जेल में है बच्चा, वो भी इंशाअल्लाह खैर आफियत से आ जाएगा। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। सब आइए साजिद साहब से उनका सवाल जानते हैं, हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं। फरमाएं साजिद साहब, क्या जानना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाएं साजिद साहब, क्या सवाल है? 2-3 दिन से एक ख्वाब पड़ रहा है, वो हमारे जो तैमा है ना हमारे, हेलो जी जी हम आपको सुन रहे हैं साजिद साहब, फरमाएं। हमारे तैमा है ना, वो इंतकाल हो गए हैं ख्वाब में, और हमारे भाई के सास है ना, उन्होंने इंतकाल हो गए हैं साथ में। 2-3 दिन से बार बार वही सपना आ रहा है। हकीकतन दोनों हयात है माशाल्लाह? माशाल्लाह हयात है दोनों, लेकिन उनको आयत है वो तो बार बार वही 3 दिन से सपना आ रहा। बहुत शुक्रिया आपका, तरतीब मालूम नहीं, आपका ख्वाब हमने नोट कर लिया, मौलाना साहब से इसकी ताबीर हासिल करेंगे। शमीम सुल्ताना साहिबा फ़ोन लाइन पर हैं, बताएं बहन क्या सवाल है आपका? मैं डर के कहीं जाकर छुप गई, फिर वो सामने आने पर उनके हाथ कतर दी, मैं कुछ नहीं, कतर डालने के बाद मैं डर से महरूम हो गई, मैं फट के उड़ गई। बहन आपकी आवाज़ वजाहत के साथ नहीं पहुंच रही है, नाम अच्छा है वो बता दीजिए। सवाल दोहरा दीजिए अपना। मौलाना साहब तारिक को मेरा बहुत बहुत सलाम और दुआ। वालेकुम सलाम। जरा सवाल वादे करके दोबारा बता दीजिए, समझ नहीं पाए हम। हमको बहुत खुशी होती है, इनकी वजह से आज हमारा घर आबाद है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र हमें अदा करना चाहिए बहन, लेकिन आपका सवाल हम तक नहीं पहुंचा है, हम माज़रत ख़्वाह हैं, सवाल आपको दोहराना होगा।
रिपीट कर दें सवाल। इसलिए मैं हमेशा उनको, मेरे बाप नजर आते ही और मेरे बाप की शक्ल जैसे ही मेरे माँ बाप खड़ के मुझे नसीहत करे जैसा समझ में आता है, इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की। मौलाना साहब बात हम तक नहीं पहुंच पा रहे जी, सवाल दोहराना होगा बहन आपको। छोड़ दिए मैं जी मैं आपका मौलाना तारिक साहब का इसलिए शुक्रिया अदा करती हूँ, मेरे बाप जैसे ही वो जो कुछ भी बोलते मेरे बाप इसी तरह जिंदगी में बोलते थे, आज वो मरहूम हो गए, इसलिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे 2 नाम अरमान और रिहान, दो में से कौन सा रखना चाहिए? ठीक है बहन, अरमान और रेहान। मौलाना साहब जो 27 जुमली है उनका जो मफहूम है ये निकल कर के आ रहा है कि आपने यहाँ से जो रहनुमाई की है उसका उनकी ज़िंदगी में असर हुआ है और मुस्बत असरात हुए हैं, ज़िंदगी खुशहाल है, उसका शुक्रिया अदा वो कर रही थी। पहली बात तो यही है। आपने शुक्रिया अदा किया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आमीन। लेकिन सही बात यह है कि हिदायत वहाँ से आती है और यहाँ से होती हुई आपके पास पहुँचती है। हम तो पाइप हैं, पाइप का शुक्रिया तो हदीस में हुक्म है तो उसका भी शुक्रिया करना चाहिए, वरना असल शुक्रिया अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। मैं भी शुक्र अदा करूं कि मेरी जुबान से ऐसी बातें वो कहलवा रहा है जिससे लोगों को फायदा पहुंच रहा है, और आपको भी अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। आपने जो नाम पूछे हैं अरमान और रेहान, दोनों नाम अच्छे हैं। अरमान तो आमतौर पर लोग रख लेते हैं, अरमान का मतलब आरज़ू है, तमन्ना है, तो वो भी कोई हर्ज नहीं है। और रेहान एक फूल को कहते हैं, वो अच्छा नाम है, तो इसमें से इंतखाब किया जा सकता है। उम्मीद है बहन शमीम सुल्ताना तक हमारी बात पहुंच गई है। साजिद साहब का जो ख्वाब है, जो ताई अम्मी को और दूसरे एक जो अजीज़ हैं उनको ख्वाब में देखते हैं, अक्सर व बेशतर के इंतकाल कर गए हैं, हकीकतन वो हयात हैं। इसका मतलब ये होता है कि इनकी ज़िंदगी में कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है और वो इंशाअल्लाह ताला खुशगवार अच्छी तब्दीली होगी। अल्लाह ताला इनके लिए खैर के फैसले फरमाए। आमीन सुमा आमीन। नसीमा बानो साहिबा का जो ख्वाब हमारे पास है, उन्होंने ख्वाब में इस तरह से देखा है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी उनको नज़र आई है और कीड़े नज़र आ रहे हैं और 2 कीड़े उनमें से कदावर हो गए हैं और हमलावर हो गए हैं। तो जी आपका ख्वाब जो है वो 2 in 1 है। जी जी जी, उसके अंदर एक शर भी है कि कीड़े हैं, खैर भी है, काटा है, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देखा है। जी जी, ये दूसरा हिस्सा तो इसका बहुत मुबारक है। आपको चाहिए कि कसरत से दरूद शरीफ पढ़ा करें। ये निस्बत जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पाक से आपकी रूह को हासिल हुई है, इसमें और तरक्की होगी। दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा कीजिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान कीजिए कि आपका कदम कोई गलत तो नहीं उठ रहा है। जी जी, हाँ, इस पे नजर रखने की जरूरत है। आपके साथ अल्लाह की रहमतें भी मुतवज्जे हैं, लेकिन आपकी कुछ कोताहियां भी खुदा न खास्ता हैं, उन पर नजर रखिए, उनकी एहतियात कर लीजिए। यानी अपने मुहासबा करने की जरूरत है, जहाँ गलती हो रही है वहाँ पर इस्लाह जरूरी कर लें और दरूद शरीफ कसरत से पढ़ें और बाकी अहकाम की, शरीयत की हर बात की पाबंदी करने की कोशिश करें। आपको अल्लाह ताला और तरक्की देगा। आइए मौलाना साहब बढ़ते हैं आगे। नाजिया साहिबा से बात करते हैं, हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं अपने सवाल के साथ। खैर मक़दम आपका। नाजिया सवाल पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबाज़ बुलंद अपनी बात कह दीजिए। जी हम दिल्ली से बोल रहे हैं, हमें एक सवाल पूछना था जी। हमारी ज़मीन है तो काफी टाइम से हम उसको बेचना चाह रहे हैं, लेकिन वो बिक नहीं पा रही, कोई ना कोई रुकावट आ रही है उसके अंदर। ठीक है बहना, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। और रशीदा खान साहिबा भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। बहन रशीदा, खैर मक़दम आपका। रशीदा साहिबा टीवी की आवाज़ बंद करते हैं और सवाल पहुंचाएं हम तक। रशीदा खान साहिबा, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो टीवी की आवाज़ बंद करें और अपना सवाल हम तक पहुंचा दें। वालेकुम अस्सलाम। बहन टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है, 2 सवाल हैं। जी जी। पहला सवाल ये है कि मेरी खाला जान जिनको हार्ट फेल की शिकायत है, उनका ऑपरेशन होने वाला है और वो ऑपरेशन की तारीख नहीं मिल रही है। उनको शुगर बहुत ज्यादा है, उस शुगर को किस तरीके से कम किया जाए? दवाइयाँ बहुत कर रहे हैं, फर्क नहीं हो रहा है। दूसरा सवाल यह है, मेरा नवासा है, उसका नाम ईशान रखे हैं, उस नाम का मायने बताओ। ईशान, ठीक है बहन, आपका भी सवाल हमने नोट कर लिया है। मौलाना साहब, खाला जान के दिल की जो जी जी, देखिए, एक तो बड़ी मकदार में कुछ सदका करें, और वो जो हम बताते हैं 1800 रुपए का सदका, बाद बुजुर्गों का बहुत तजर्बा किया हुआ है, वो 1800 रुपए निकाल कर चाहे कई आदमियों को दे दें या किसी एक आदमी को दे दें, लेकिन जितने ज्यादा जरूरतमंद को, जितने परेशान की चुपचाप मदद करेंगे उतना ही ज्यादा मुफीद होगा जी। एक तो ये कर लीजिए। दूसरा ये कि सूरह फातिहा पढ़कर
وہ خود بھی دم کر لیا کریں، پانی پہ، دودھ پہ، چائے، جو کچھ بھی وہ پئیں اس کے اوپر دم کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ہو سکتا ہے کہ ان کو تاریخ اس لیے نہیں مل رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کا بغیر آپریشن کے ہی ٹھیک کر دے انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے. اور جہاں تک شوگر کی بات ہے اس کے لیے قرآن مجید کی آیت ہے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ دعا صبح اور شام 41 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ شکایت ختم ہو جائے گی اللہ کے حکم سے. اللہ کرے ان کو آپریشن کی نوبتی نہ آئے، اللہ تعالیٰ یوں ہی صحت مند کرے. آمین ثم آمین. مولانا صاحب نواسے کے نام کے تعلق سے بھی آپ کا مشورہ چاہا ہے. ایشان ٹھیک ہے، ذیشان کا مطلب ہوتا ہے شان والا، یعنی اچھی عادات و اخلاق والا. جہاں تک میں سمجھتا ہوں ایشان انہوں نے پوچھا، تو ایشان کیا مناسب ہے؟ ایشان تو کوئی بامانہ لفظ نہیں ہے، جی ذیشان ہی ہوتا ہے. بہتر ہے تو ذیشان رکھیں تو زیادہ مناسب ہے. بہت شکریہ. نازیہ صاحبہ کا جو سوال ہے، زمین ہے بیچنا چاہتے ہیں لیکن اس میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے. ایک تو یہ نیت کر لیں وہ کہ جب یہ بکے گی تو اس میں سے اتنا % ہم کسی کار خیر میں لگائیں گے، چاہے اپنے رشتہ داروں ہی کو سوچ لیں، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے خالہ چچی ماموں وغیرہ کسی جو ضرورت مند ہوں ان کو دینے کی نیت کر لیں، چاہے 1%، 2% ہو. اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں. اللہ کرے، ہم بھی دعا کرتے ہیں وہ اچھے داموں میں بک جائے اور ان کے لیے اس کا بکنا خیر ہو. آمین. مولانا صاحب 2 کالر اور ہیں، زیبی صاحبہ ہیں اور نصرت جہاں صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں. زیبی صاحبہ خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن زیبی، بتائیں. مولانا صاحب سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میرے ابا ہیں کلکتہ میں کاروبار کر رہے ہیں کسی کے ساتھ، اس کی بیوی نے اپنے بس میں میرے ابا کو کر لیا ہے. میرے ابا کو اپنے بس میں کر لیا، سارا دولت میرے ابا کو کھلا پلا کر چپے سب لے، ہم لوگوں کو کچھ پتا نہیں تھا. سارا اربوں کا دولت میرے ابا بیچ کر چلے گئے، وہ ابھی تک اسی کے پاس ہیں. اب عید میں بھی نہیں آتے ہیں، کچھ آتے ہیں تو جب وہ بھیجی نہ شادی کر رہے ہیں ہم لوگوں کا کچھ بھائی لوگ کو کاروبار کر رہے ہیں، سارا دولت وہ لے لی، چپے پورا پراپرٹی بیچ کر چلے گئے. ہم لوگ سے سب چھپا کر ہم لوگ سے سب ڈس بات دیے اور میرے ابا کو اپنے بس میں کر لی ہے. کلکتہ میں میرے ابا کاروبار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بہن، آپ کا جو درد ہے ہم تک پہنچ گیا ہے. یہ غالباً اب سے پہلے بھی ان کا سوال آیا تھا، کافی دن ہو گئے. جی اس وقت بھی یہ سوال آیا تھا. اس پر کریں گے بات. یہ محبت کی بات ہے ان کی. یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ابا جان اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں، ہمیں چھوڑ دیا ہے. یہ رخ اختیار کرنے کے بجائے یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی دوسری بیوی نے ان کو پوری طرح سے قابو میں کر لیا ہے. لیکن بہرحال آپ کو چاہیے کہ یا ودودو پڑھا کریں. فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ یا ودودو پڑھیے، اور زیادہ بھی پڑھیں تو اچھا ہے. اور ان کے دل میں اپنی محبت پیدا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور جب تک یہ چیز نہیں ہوتی صبر کریں. کروڑوں کی دولت ہے، آپ کے مقدر میں اگر نہیں ہے تو آپ اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. دعا کیجئے، لیکن آپ کو نہ ملے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. مسائل سے جان بچانے کا، الجھنوں سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں. صحیح بات ہے، لیکن والدین کو بھی اپنے فرائض سے نہیں بھاگنا چاہیے، فرار نہیں حاصل کرنی چاہیے. تمام بچوں کی شادی ہیں، دوسری تمام تر چیزیں ہیں، وہ تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے وہاں بیٹھے ہماری طرف متوجہ نہیں ہیں. ان کو نصیحت تو ہم بعد میں کریں گے، لیکن فی الحال ان کو ان مسائل کو بہت زیادہ سوچنا نہیں چاہیے. بہت شکریہ. پریشانی دور ہو یہ بھی ایک حل ہے، اور پریشانی سے پریشان نہ ہو ہم یہ بھی ایک حل ہے. نصرت جہاں صاحبہ ہیں ہماری فون لائن پر. خیر مقدم آپ کا نصرت صاحبہ، سوال پوچھیے. ہیلو نصرت جہاں صاحبہ. جی وعلیکم السلام. بآواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچا دیجیے. جی ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نماز شروع کے طریقہ پوچھنا چاہتے ہیں. نماز کے تعلق سے کیا سوال ہے؟ نماز شروع کے طریقہ. سوال پہنچا آپ تک؟ نماز پڑھی جائے. نماز تہو کی تعلق. جی نماز سہو نہیں ہے، ان کو بھول ہو رہی ہے. سجدے سہو ہوتا ہے. نماز میں کچھ بھول ہو جاتی ہے، کوئی واجب چھوٹ جائے یا کوئی فرض ڈبل ہو جائے، ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو ایک سجدہ کرنا پڑتا ہے. ایک سلام پھیر کر، اتحیات پڑھ کر ایک سلام پھیرتے ہیں، پھر اس کے بعد سجدہ کرتے ہیں. 2 سجدے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تشہد یعنی اتحیات، درود شریف اور ساری چیزیں پڑھ کر پھر دوبارہ سلام پھیرتے ہیں.
इसको नमाज सहव नहीं कहते, सजदे सहव कहते हैं। सहव का मतलब होता है भूल, तो भूल का सजदा। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, मेरी और तमाम नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए। आज का जो मौजू था बहुत अहम था, बहुत ख़ास था, और उस पर आपकी ख़ास रहनुमाई भी हम तक पहुँची। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, राह निजात में आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अतहर को इजाज़त दें, लेकिन आप कहीं ना जाएँ, लगातार देखते रहें जी सलाम। आगे आप देखेंगे 5 मिनट में 25 खबरें। इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।